बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 3 अहम मगर तशवीशनाक इशूज़ पर, जहां कहीं तरक्की के दावे हैं तो कहीं करप्शन के साए हैं और कहीं अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी सवाल बन चुकी है। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के तेमरगिरा मेडिकल कॉलेज की, जो इफ्तिताह के 10 साल बाद भी तालीमी सरगर्मियों से ही महरूम है। अरबों पे खर्च हुए, नामुकम्मल फैकल्टी है, PMDC की शराइत पूरी ना होने और तलबा के दाखिलों के बगैर ये मंसूबा जो है वो अब सवालिया निशान बन चुका है। मजीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे कराची के इलाके स्कीम 33 का, जहां अरबों रुपए मालियत की 24 एकड़ सरकारी जमीन के खाते बदलने का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुकदमा दर्ज होने का भी इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची जाहिद कोकर। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बलोचिस्तान में आटे और गंदम के संगीन बहरान की, जहां किल्लत भी है, महंगाई भी है और सरकारी गोदाम भी खाली पड़े हैं। सवाल यह है कि यह बहरान कुदरती है या फिर नाकिस पॉलिसीज का नतीजा है। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन। तो नाज़रीन, चलते हैं पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 10 सालों से बरसरे इक़्तिदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 साल पहले अपने मंशूर में सेहत और तालीम की सहूलियात को तरजीहात में रखने का ऐलान किया था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पैदर पे हुकूमत आने के बावजूद यहाँ दूर दराज के जिला में मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद तो रखा गया और उस मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग भी तैयार हुई, मगर 10 साल गुजरने के बावजूद ये कॉलेज फाल ही नहीं हो सका है। हर साल मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट से कबल ये ऐलान किया जाता है कि इस साल बाकायदा तौर पर मेडिकल कॉलेज में दाखिलों का आगाज किया जाएगा, मगर हकायक देखा जाए तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। मेडिकल कॉलेज का ताहाल PMDC के साथ इल्हाक ही नहीं हो सका है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ बंगिश से, जिन्होंने इस स्टोरी पर काफी काम किया है। जी बंगिश, सबसे पहले तो ये बताइएगा ना कि इस कॉलेज के फाल होने में क्या क्या रुकावटें हैं? जी बिल्कुल, ये बात हो रही है दीर में तेमरगिरा मेडिकल कॉलेज का जो 10 साल में फ़ाल नहीं हो सका। इस पर एक दिलचस्प बात यह है कि 4 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जो है इस पर ख़र्च हो चुकी है और कॉलेज का इफ्तिताह जो था वो 2015 में बानी चेयरमैन ने किया था और उस वक्त सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त से लेकर अब तक जो PMDC है उनकी तरफ से कुछ शराइत रखी गई थी और शराइत अभी तक सूबे की जानिब से इस मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए पूरी नहीं की जा सकी। बल्फाज़ दीगर हम ये कह सकते हैं कि 10 साल में भी सूबा PMDC की शराइत को पूरा करने में नाकाम रहा। मिसाल के तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए एक शर्त यह है कि उस मेडिकल कॉलेज के साथ 500 बेड पर मुश्तमिल एक हस्पताल होना चाहिए। वहाँ तेमरगिरा में एक हस्पताल है जिसमें बेड्स की तादाद जो है वो 430 है, यानी वो PMDC की रजिस्ट्रेशन के लिए जो 500 बेड की शर्त है वो उस अस्पताल से वो पूरा नहीं हो सकता। अच्छा। इसलिए उस अस्पताल को टीचिंग अस्पताल तो करार दिया गया, लेकिन चूंकि बेड्स की तादाद उसमें कम थी तो इसलिए PMDC की जानिब से इस मेडिकल कॉलेज को उसके साथ वो जो इल्हाक था और जो रजिस्ट्रेशन थी वो नहीं दी जा सकी। फिर एक दूसरी जो शर्त है वो ये है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए ये शर्त है कि उसमें कम से कम 50 फैकल्टीज मेंबरान हों, जिसकी तैनाती ताहाल नहीं हो सकी। 10 सालों में भी जो मेंबरान हैं उनकी तैनाती ना हो सकी। और इसके अलावा कुछ और इसमें शराइत भी है, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की अदम मौजूदगी पर भी PMDC ने एतराज़ लगाया था और वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबरान हैं उनके लिए रिहाइश और तालिबात के लिए जो हॉस्टल्स हैं उसके लिए रिहाइश का चीज़ें तो समझ में आती हैं, ये शराइत भी समझ में आती हैं कि ठीक है जी ये शराइत जो है वो पूरी नहीं हुई हैं, उसी की वजह से अभी तक इसको फाल नहीं किया जा सका। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि सालों कबल इस कॉलेज के लिए बड़े पैमाने पर मुलाजमीन भी भर्ती किए गए थे, तो जब कॉलेज सिरे से फाल ही नहीं था तो मुलाजमीन की भर्ती का क्या जवाब था और ये कितने मुलाजमीन थे जिन्हें भर्ती किया गया था?
جی فرزانہ، یہ ایک دلچسپ سوال ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہسپتال پر کام جب شروع ہوا تو اس پہ کنسٹرکشن کا کام تھا، وہ مکمل ہو گیا. پھر 2021 میں تقریباً کوئی 4.5 سال قبل وہاں پہ 190 ملازمین جو ہیں وہ بھرتی کی گئے. کالج ابھی موجود ہی نہیں ہے، فعال ہی نہیں ہے، اور وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 200 کے لگ بھگ ملازمین جو ہے وہ بھرتی کی گئے. صرف بھرتی بھی نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کو 20 کروڑ روپے کی تنخواہیں بھی دی گئیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ کالج جو تھا وہ فعال ہی نہیں تھا اور ملازمین اس میں ابھی تک موجود ہیں، ابھی بھی فعال نہیں ہیں. اور وہ ملازمین کہاں سے ادائیگی کی گئی ان تنخواہوں کی؟ یہی جو بات ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے ان ملازمین کی تنخواہوں کے لیے تو ادائیگی کرتی رہی، لیکن جو پی ایم ڈی سی کی شرط ہے 50 فیکلٹی ممبران کی تعیناتی کی، وہ ان سے نہیں ہو سکا. اب جو ضروری چیز ہے، پی ایم ڈی سی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہاں پہ 200 ملازمین آپ نے بھرتی کی یا نہیں کیے. پی ایم ڈی سی تو اپنی شرائط کو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ فیکلٹی ممبران موجود ہیں یا نہیں. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں پہ چوکیدار ہے یا نہیں، وہاں پہ کلرک ہے یا نہیں. جو اصل ضرورت ہے وہ تو اس کی تعیناتی میں کیا رکاوٹ آ رہی تھی، وہ کیوں نہیں ملازمین تو آپ نے بھرتی کر لیے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ شرط تھی کہ ٹیچنگ فیکلٹی جو ہے اسے تعینات کیا جائے گا، وہ کیوں نہیں کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیکلٹی ممبران ہیں، ظاہر ہے جو پشاور اور جو بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں وہ تو ادھر جانے سے اس لیے بھی کترا رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں پہ رہائش کی سہولت ہی نہیں ہے، وہاں پہ فیملیز کے لیے کوئی گھر بنائے نہیں گئے ہیں. وہ وہاں پہ وہ کیوں پشاور یا دوسرے بڑے شہروں کو چھوڑ کر اس میڈیکل کالج میں جانے کو ترجیح دیں گے. اب حکومت یہ کیا ہے کہ حکومت کہتی یہی ہے کہ اب وہ فیکلٹی ممبران کے لیے وہ مراعات کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ 2 قسم کے ڈاکٹرز ہیں جو میڈیکل کالجز میں کام کر رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ایم ٹی آئی ہاسپٹلز کے ملازم ہیں، چونکہ ایم ٹی آئی ہاسپٹل جو ہیں وہ خود مختار ادارے ہیں، اس لیے وہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ملازم نہیں ہیں. ان کا تبادلہ کسی اور اسپتال، کسی اور ادارے محکمہ صحت نہیں کیا جا سکتا. ایک اس میں ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ جو پبلک سرونٹس ہیں، ان کا تبادلہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پبلک سرونٹ جو ہیں اب ان کو کہا جائے گا کہ وہ اس کالج سے مائگریٹ کر جائیں اور یہ جو تیمارگارہ میڈیکل کالج ہے وہاں پہ وہ چلے جائیں. اس کے لیے اب حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ ان جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پہ تنخواہ کے علاوہ جو پروفیسر ہوں گے ان کو ماہانہ 6 لاکھ روپے، جو ایسوسیٹ پروفیسر ہوں گے ان کو 3.5 لاکھ روپے، اور جو اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گے ان کو 3 لاکھ روپے ماہانہ کے مراعات دیں گے. اور ان مراعات پر 37 کروڑ 40 لاکھ روپے اضافی. لیکن ہم 10 سال گزر چکے ہیں نا، 10 سال میں وہاں پر اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تعمیراتی کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے؟ جی فرزانہ، تعمیراتی کام تو کسی حد تک کالج کی جو بلڈنگ ہے وہ تو مکمل ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا جو تیمارگارہ ہاسپٹل ہے اس میں 430 بیڈ ہے. اب حکومت نے ایک اور ترکیب سوچی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ دوسرے 2 اسپتال ہیں، ایک سمر باغ اسپتال ہے، وہ ایک چھوٹا سا اسپتال ہے کیٹیگری سی کا، اور اس سے بھی ایک اور چھوٹا اسپتال ہے کیٹیگری ڈی کا، وہ لال قلعہ اسپتال ہے. وہاں پہ وہ ان دونوں اسپتال کو، یعنی 3 اسپتال جو ہیں اس میڈیکل کالج کے لیے، اس کو ٹیچنگ ہاسپٹلز کا درجہ دے دیا جائے گا، اور جب ان سب کے بیڈز ملائے جائیں تو 530 بیڈ بن جائیں گے. یعنی 500 بیڈز کی ضرورت ہے تو وہاں پہ 530 بیڈ بن جائے گی، اور پی ایم ڈی سی کی یہ شرط اس لحاظ سے پوری کی جائے گی. جہاں تک آپ نے عمارت کی مکمل ہونے کی بات کی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو فیکلٹی ممبران کے لیے جو رہائش کی سہولت ہے وہ موجود نہیں ہے. جو گرلز اسٹوڈنٹس ہوں گی ان کے لیے ہاسٹل موجود نہیں ہوگی. اب وہاں پہ ایم این سی ایچ کا ایک دفتر تھا، اس کی ایک بلڈنگ تھی، اب اس میں جو گرلز اسٹوڈنٹس ہوں گی ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اس کو ہاسٹل ڈکلیئر کیا جائے گا. دور دراز کا ضلع ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر طالبات اور فیکلٹی کے لیے رہائش کا مسئلہ تو ہوگا ہی، لیکن کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نیا لایا عمل اختیار کیا گیا، کوئی نئی پالیسی سامنے لائی گئی؟ ہر سال یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے جتنی بھی جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو دور کیا جائے گا. اب یہ کہا گیا ہے کہ 10 سال میں وہاں پہ
کوئی ماڈرن لیبارٹری نہیں بن سکی, فورینزک میوزک نہیں بن سکا, ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہیں دی جا سکی. اب حکومت نے جا کے اس کے لیے صرف 2 کروڑ روپے ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے میں چونکہ یہ سہولیات تو مہیا ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے جو حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال سے اس کالج کو فعال بنایا جائے گا, یہ کہیں پہ دکھائی نہیں دیتا, بلکہ یہ وہاں کے عوام اور وہاں کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس سال سے وہ اس کالج کو فعال بنائیں. تو بات یہ ہے کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ 10 سالوں میں تو نہیں کر سکے, کسی اور پارٹی کی حکومت نہیں تھی, یہی پارٹی تھی, یہی لوگ تھے. حکومت رہی ہے نا یہاں پر, اتنا عرصہ حکومت پی ٹی آئی کی رہی ہے, تو پی ٹی آئی کی حکومت تو بار بار کہتی ہے کہ ہم نے ریفارمز کی ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیے نا کہ اگر یہ ریفارمز واقع ہی ہوئی ہیں تو یہ میڈیکل کالج آج تک جو فعال کیوں نہیں ہو سکا ہے, صرف فائلوں تک کی کیوں محدود ہے؟ فرزانہ, تقریباً 4 ارب روپے سے زائد اس پہ خرچ ہوئے ہیں. مزید جو کروڑوں روپے ہیں وہ اس کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 10 سال سے ایک بلڈنگ اسی طرح سے پڑی ہے اور وہ فعال نہیں ہو رہی ہے, صرف اس میں فیکلٹی اور چند چیزیں جو ہیں اس کی کمی ہے. تو اس کو تو حکومت بیک جنبش قلم پورا کر سکتی ہے. تو ایسے کیا ایسی ان کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ جو اسے دور نہیں کر سکتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو سابق حکومتی تھی, جو 3 حکومتیں گزری ہیں, وہ سب کی سب صرف زبانی جمع خرچ سے حساب چلا رہی تھی. اگر وہ اس میں سنجیدہ ہوتی تو کم از کم یہ ابتدائی طور پر جو یہ بلڈنگ مکمل ہو جاتی تو اس وقت یہ کالج جو ہے اس کو شروع کیا جا سکتا تھا, اس کو فعال بنایا جا سکتا تھا. اب اگر یہ اس کی ضرورت یا ضروریات ہی پوری نہیں کرتی, جو پی ایم ڈی سی کی جو شرائط ہے وہ ہی پوری نہیں کرتی, تو یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے. اگر صوبائی حکومت ان کی شرائط پوری نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی ان کی محکمہ صحت کا جو محکمہ ہے یا ان کے جو منسٹرز ہیں یا ان کے ڈائم آف افیئرز جتنی بھی لوگ ہیں وہ اس قدر کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ ان ایسے مسائل سے نمٹ سکیں. تو ممتاز, آپ بتا رہے ہیں کہ 4 ارب روپے خرچ ہوئے, 10 سال کا عرصہ گزرا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس منصوبے کی تاخیر کی ذمہ داری کبھی کسی افسر یا وزیر پر ڈالی گئی, یا پھر 10 سالوں میں اکاؤنٹیبلٹی زیرو ہی رہی ہے؟ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, کسی سے آج تک کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اس تاخیر کا ذمہ دار کیا ہے. اور تو اور یہاں پہ چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی بھی 2022 میں کی گئی, اور 2022 میں جب چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کی گئی تو کم از کم اس سے بھی یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اتنے سال یہ تنخواہیں لیتے رہے, بڑی بڑی علاقوں میں یہ تنخواہیں لیتے رہے, لیکن کیا انہوں نے اس کالج کو فعال بنانے کے لیے کوئی اقدام عمل بنایا ہے؟ کیا گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ مزید اس میں تاخیر جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ پی ایم ڈی سی کی شرائط جو ہیں وہ تو ظاہر ہے آئے روز وہ بڑھتی رہتی ہیں. جب ایک دفعہ یہ بلڈنگ ہی اس قابل نہ ہو کہ وہ پی ایم ڈی سی اس کے لیے, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو بلاک کی لیے جو بلڈنگ ہے وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کے لیے جو فنڈز ہیں اس کی لوکیشن اگلے بجٹ بھی کی جائے گی. تو ظاہر ہے اگلا بجٹ تو 1 جولائی مطلب جون سے پہلے تو آنا ہی نہیں ہے. جو جون میں بجٹ آئے گا تو 1 جولائی کے بعد ہی اس میں خرچ ہوں گے اس پہ پیسے, اور وہ بلڈنگ جب بنائی جائے گی تو اگلے سال دسمبر تک جب یہ داخلے ہوں گے تو وہ کمپلیٹ ہوگی. تو ظاہر ہے پی ایم ڈی سی کی جانب سے اس کو تسلیم کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بر وقت یہ ضروریات پوری نہ کی جا سکی تو اگلے سال دسمبر تک بھی اس میں داخلوں کا جو عمل ہے وہ شاید یہ خواب جو ہے ایک اور چیز ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ ضلع ریموٹ ایریا ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیے کیا واقعی ہی ایسا ہی ہے, یہ ضلع واقعی ریموٹ ایریا ہے؟ اگر یہ ریموٹ ایریا ہے تو کیا حکومت نے کبھی سنجیدگی سے انسینٹیوز دیے تاکہ فیکلٹی وہاں جانے پر تیار ہو جائے, یا یہ پھر کہا جائے کہ یہ صرف دعوے ہی کیے جاتے ہیں؟ بالکل یہ ریموٹ ایریا ہے اور اس میں اب حکومت کی مجبوری بن چکی ہے کہ ایک پروفیسر کو 6 لاکھ روپے اناؤنس کر دے اور ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے 3.5 لاکھ روپے کے مراحت دے تنخواہوں کے علاوہ ماہانہ, اور جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس کے لیے 3 لاکھ ماہانہ مراحت کا اعلان کر دے. لیکن فرزانہ اس میں ایک اور بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے دیر, یہ ملاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہے. وہاں پہ آلریڈی جو سوات میں سیدو میڈیکل کالج ہے وہ موجود ہے. اب اگر وہاں پہ ایک کالج موجود تھا تو اس کالج کے بنانے کا کیا جواز تھا؟ چلیں اس وقت جو سیاسی فیصلے تھے یا وہاں پہ لوگوں کے کا زیادہ اثر رسوخ تھا وہاں پہ یہ اعلان کیا گیا,
یہ اعلان تو کرنا چاہیے تھا کم از کم جو قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ وہ جو تعلیم سے دور ہیں وہاں پہ بھی کرنا چاہیے تھا. سہیل افریدی نے اب فاٹا کے لیے بھی ایک میڈیکل کالج کے لیے اعلان کیا ہے. یہ میڈیکل کالج تو اس کو فعال نہیں بنا سکتے, اور دوسرا جو فاٹا میں ہے وہاں پہ وہ اعلان کیے جاتے رہے, وہ بھی اس طرح سے 10 سال اور 20 سال اسی طرح سے فعال رہے گا, اور لوگوں کو یہ چکمہ دیتے رہیں گے کہ ہم نے میڈیکل کالج کا اعلان کیا اور اس پہ کام شروع ہے. 10 سال میں بڑی چیز ہوتی ہے. میرا سیدھا سا ایک سوال ہے آپ سے, کیا یہ میڈیکل کالج بھی پی ٹی آئی حکومت کے ان منصوبوں میں ہی شامل ہے جو لانچ تو ہو گئے ہیں مگر ڈیلیور کبھی نہیں ہو سکے ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ بالکل یہ ان منصوبوں میں شامل ہے, بلکہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, اربوں روپے کا یہ منصوبہ ہے, اور صرف یہ منصوبہ نہیں, یہ عوام کی حقوق کی بات ہے. ظاہر ہے وہ جب ابھی آواز اٹھا رہے ہیں تو ابھی تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چند ماہ پہلے حکومت نے اس بات پہ بھی سوچ بچار شروع کر دیا تھا کہ اس منصوبے کو لپیٹ لیں, لیکن وہاں پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس پہ شور مچانا شروع کر دیا. اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب اگر ہم اس منصوبے کو لپیٹیں تو جو فنڈز اس پہ خرچ ہوئے ہیں ظاہر ہے پھر اس کا احتساب ہوگا, اور اس کے لیے پھر کسی نہ کسی کو تو مورد الزام ٹھہرانا ہوگا. تو اس ڈر کی وجہ سے اب اس منصوبے کو لپیٹا نہیں جا رہا, بلکہ اب بھی اس میں کافی ٹائم ہے کہ حکومت اس پہ سوچے اور فوری طور پر اس کو فعال بنائے. یہ جو صرف اعلانات ہی کیوں کرتی ہے, کیوں کبھی کچھ ڈیلیور نہیں کر پائی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی کے اندر کبھی بھی اس طرح کے جو ترقیاتی کام ہیں, ترقیاتی منصوبے ہیں, وہ پایہ تکمیل تک ہی نہیں پہنچتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن منسٹروں کا انتخاب کیا جاتا ہے یا تو وہ اس سے واقف ہی نہیں ہوتے, وہ جب سمجھتے ہیں یہاں پہ جو پچھلی حکومت ہے اس میں بھی جو صحت کے وزیر تھے وہ آلریڈی خزانے کے بھی وزیر تھے, ظاہر ہے ان کو صحت کی اس سے زیادہ ٹائم نہیں ملتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ صحت کے وزیر کے لیے کوئی ایسا منسٹر ہونا چاہیے جو کم از کم میڈیکل گریجویٹ ہو, جو کم از کم ان مسائل کو سمجھے. اس سے پہلے کی حکومت پہ جو صحت کے وزیر تھے وہ 2-3 دفعہ چینج ہوتے گئے اور یہی مسئلہ سامنے آتا رہا. اب اگر اتنی جلدی یہ چینجز ہوتی رہی تو ظاہر ہے ایسا بھی صحت کا وزیر نہیں آیا جس نے واقع ہی صحت کے حوالے سے محکمہ صحت کے اوپر توجہ دی ہو؟ صحت کے وزیروں پہ اگر ہم دیکھ لیں پچھلے 10 سالوں میں تو صرف ایک ہی ڈاکٹر تھا کہ جس کو صحت کا وزیر بنایا گیا تھا, لیکن بعد میں اس کے خلاف بھی اتنی سازش ہوئی کہ اس کو فوری طور پر فارغ کر دیا گیا, اور ایسا فارغ کر دیا گیا کہ اس کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا. اب اگر صورتحال یہ ہو کہ ڈاکٹرز کو تو آپ محکمہ صحت میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں, اور پھر جو لوگ ہیں پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے آپ جو صحت پالیسی ہے وہ نہیں بنا سکتے. یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو صحت کی پالیسی, آخری پالیسی جو بنی تھی وہ جو حیدر ہوتی کے زمانے میں بنی تھی, اس کے بعد نہ اس ہیلتھ پالیسی پہ اس وقت عمل درآمد ہوا اور نہ اس کے بعد کسی نے زحمت گوارا کی کہ کم از کم صوبے کے لیے صحت کی پالیسی دیں. اب اگر کسی صوبے میں صحت کی پالیسی موجود نہ ہو, دیکھا جائے تو یہ صرف ایک میڈیکل کالج کی کہانی نہیں, کہانی ہے وعدوں کی, اعلانات کی اور حقیقت کے درمیان فرق کی. 10 سال مسلسل حکومت, اربوں روپے کے دعوے, مگر آج بھی اس دور دراز ضلع کے طلبہ یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ آخر قصور کس کا ہے. یہ سوال صرف ایک ضلع کا نہیں ہے, یہ سوال خیبر پختونخوا کی گورننس اور پی ٹی آئی کی 10 سالہ کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ناظرین, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خبر یہ ہے کہ کراچی ایک بار پھر سے لینڈ مافیا سسٹم اور سرکاری سرپرستی کی خوفناک کہانی کی زد میں ہے. اسکیم 33 میں اربوں روپے مالیت کی 24 ایکڑ سرکاری زمین کے کھاتے تبدیل ہونے کا انکشاف ہوا ہے, اور اب محکمہ اینٹی کرپشن نے ہائی لیول انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سب چند افراد کا کھیل ہے یا پورا سسٹم اس کے اندر انوالو ہے؟ آج ہم اسی معاملے کی انالیسس کریں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ حقیقت کہاں ہے اور ذمہ دار کون ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ کراچی زاہد کوکر نے. اچھا زاہد, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسکیم 33 میں 24 ایکڑ سرکاری زمین کے کھاتے آخر کس اختیار کے تحت تبدیل کیے گئے, یہ ذمہ داری کس کی تھی؟
تھینک یو سو مچ. اور کراچی کے اندر پورے کراچی کے اندر مختلف اضلاع ہیں, وہاں پر ایک سسٹم موجود ہے. اسی سسٹم کے تحت کھاتے تبدیل کیے جاتے ہیں زمینوں کی, اور خاص طور پر سرکاری اراضی پر. یہ ایک منظم طریقہ کار ہوتا ہے کراچی کے اندر کہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی سرکاری اراضی ہے اور جس کے کھاتے تبدیل کیے جائیں. اور کیونکہ وہ سرکار کی زمین ہوتی ہے اور سرکاری افسران کی ملی بھگت سے تمام معاملات کیے جاتے ہیں, تاکہ کل کسی بھی فورم پہ جا کے کوئی پراپر وے میں چیلنج اس معاملے کو نہ کر سکے. بہرحال یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے, یہ اسکیم 33 ہے, 24 ایکڑ سرکاری اراضی ہے. اور آپ تصور کر سکتی ہیں کہ 24 ایکڑ اسکیم 33 میں کتنے پیسوں کی مالیت ہوگی. یہ تقریباً اربوں روپے مالیت کی زمین ہے جس کے یہ کھاتے تبدیل کر دیے گئے ہیں. اب اس میں تمام جو سرکاری افسران ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر تو یہ ممکن ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے کھاتے تبدیل کیے جائیں اور چالان ایشو کیے جائیں, اور ان کے جو بلڈرز ہوتے ہیں یا جو پرائیویٹ افراد ہوتے ہیں ان کے حق میں یہ کھاتے تبدیل کیے جاتے ہیں. یہ جب معاملہ محکمہ اینٹی کرپشن کے سامنے آیا اور ابتدائی جب تحقیقات کی گئی تو اس میں تمام جو شواہد ہیں وہ بھی ملے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پر جتنے سرکاری افسران ہیں جو محکمہ ریونیو کے یا محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن جو محکمہ ریونیو کا ہی جو ہے ذیلی ادارہ ہے, ان کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا تھا. اور خاص طور پر جو بینیفیشری ہیں ان کی جانب سے بھی جو نوٹسز جاری کیے گئے اس پر کوئی جواب نہیں ملا. تو اس کے بعد جو تحقیقاتی رپورٹ جو ابتدائی ہے وہ مرتب کر کے اینٹی کرپشن کمیٹی 1 جس کے سربراہ چیف سیکریٹری سندھ ہوتے ہیں وہاں پر رکھی گئی, اور چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے اور ACC 1 کی جانب سے منظوری کے بعد اس کو اوپن انکوائری میں تبدیل کیا گیا ہے. کیونکہ مختلف تحقیقات کے جو اسٹیجز ہوتی ہیں, اوپن انکوائری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے اور تحقیقاتی افسر تمام حقائق حاصل کرنے کے اس کو قوانین کے تحت اختیار مل جاتا ہے اس اوپن انکوائری اور اس ACC 1 کی منظوری کے بعد. تو انہوں نے جو نوٹسز جاری کیے اس کے بعد جو ہے کوئی جواب نہیں ملا تھا. اس کے بعد مختلف اخبارات میں اشتہارات بھی دیے گئے. یہ اس طرح سے حال ہی میں ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ جو مختلف لوگ ہیں وہ اس طرح کے نوٹسز کو جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے ایک نیب کی جانب سے ایک تحقیقاتی اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کی گئی تھی, اسی میں بھی اسی طرح سے ایک پروویژن جو قانون میں موجود ہے وہ اخبارات میں اشتہارات دیے گئے تھے اس حوالے سے بھی, جو اب محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے اس کو فالو کیا گیا ہے. اس تحقیقات کے بعد جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اس وقت کے تھے غلام عباس سمرو صاحب, اور اس کے بعد اسکیم 33 کے مختار کار تھے مدن لال, ان کی جانب سے ملی بھگت کر کے یہ جو ہے عدنان عزیز صاحب ان کے حق میں واؤچرز ایشو کرائے گئے, چالان ایشو کرائے گئے, اور چالان جو ہے وہ مختلف بینکس میں جمع کرا کے اس کے حق میں یہ کھاتے تبدیل کیے گئے. یعنی کہ یہ جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہے یہ 100% درست ہے کہ لینڈ یوٹیلائزیشن کے سابق سیکٹری اور مختار کار کی ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اور یہ سب کچھ ان کی کارستانی ہے. بالکل اسی طرح سے, کیونکہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جس میں محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے, یہ جتنے نام ہم بتا رہے ہیں یہ جو اعلیٰ فورم ہے چیف سیکریٹری سندھ کی زیر صدارت جو ہوتا ہے ACC 1 کا اجلاس, اس میں بھی تمام حقائق رکھے گئے ہیں. اور یہ تمام شواہد جو ہیں وہ اس جو اخبارات میں مختلف اشتہارات دیے گئے ہیں اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان افسران کی ملی بھگت سے یہ کھاتے تبدیل کیے گئے. جو تاریخ بتائی گئی ہے کہ تقریباً جو قیمتی زمین ہے 1992 میں کھاتے تبدیل کیے گئے. یہ افسران اس وقت بھی موجود تھے, مگر ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مینشن کی جاتی ہے کھاتے تبدیلی کرنے کی تاریخ تو وہی 1992 میں ہی ہوئے ہوں, کیونکہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو پرانا ریکارڈ ہے پرانی تاریخوں میں بھی بعض اوقات اس طرح سے تبدیل کیے جاتے ہیں, اور اس وقت کے جتنے افسران ہوتے ہیں وہ ان پر سائن کرتے ہیں جو اس وقت موجود ہوتے ہیں اپنے سیٹ. لیکن ظاہر 1992 کے آرڈرز میں ایسا کیا تھا کیونکہ اسی کو بیس بنایا گیا ہے. 1992 کے آرڈرز اور نوٹیفیکیشنز کو بنیاد بنا کر اتنی قیمتی زمین عدنان عزیز کے نام کیسے منتقل کر دی گئی؟ کیا تھا اس آرڈر کے اندر؟
دیکھیں یہ تمام جو 1992 میں آرڈر سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کی جانب سے یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ یہ زمین ان عدنان عزیز کی ہے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ جب سرکاری زمین کسی کو الاٹ ہوتی ہے یا اس کے حق میں کھاتے تبدیل کیے جاتے ہیں تو مختلف پروویژنز ہوتے ہیں کہ لوگوں کی کوئی زمین کسی اور ایریا میں بھی ہوتی ہے تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری زمین دی جائے، تو پھر سرکاری اویلیبلٹی زمین کی جو ہوتی ہے اس کے بنیاد پر دی جاتی ہے۔ 1992 میں اسی طرح سے ایک مینیج کیے گئے تمام معاملات، اور اس وقت جو سیکٹریز ہیں یا جو مختار کار ہیں ان کی جانب سے تمام رپورٹیں اور کھاتے بنائے گئے، چالان ایشو کیے گئے، کیونکہ کوئی بھی سرکاری زمین جب کسی کے کھاتے میں رکھے جاتے ہیں تو ایک سرکاری فیس ہوتی ہے یا سرکاری زمین کی جو قیمت مقرر کی جاتی ہے اس کے مطابق وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اس وقت تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پابندی ہے کہ آپ کسی بھی سوائے کسی ادارے یا فلاحی ادارے کے بغیر کسی انڈیویجول کو سرکاری زمین نہیں دیں گے۔ اس پابندی کے بعد اب انہوں نے کچھ پروویژنز نکالے ہیں سسٹم نے کہ افسران کی ملی بھگت سے پرانی تاریخوں میں پرانے جو چالان ہیں اس میں یہ زمینیں الاٹ کرواتے ہیں اور ایک ملی بھگت ہوتی ہے۔ جب تک یہ معاملہ کسی فورم پہ نہ آئے، کوئی کمپلین نہ ہو جائے، تو اسی طرح سے یہ 1992 میں ایسے ہی جو کھاتے رکھے گئے، ایسے ہی معاملات مرتب کیے گئے کہ ان کے حق میں کھاتے تبدیل ہو گئے، اور لیکن اس حوالے سے تو زاہد اینٹی کرپشن نے بعد نوٹسز جاری کیے تھے، تو پھر ریونیو افسران اور بینیفیشری نے تحقیقات میں تعاون کیوں نہیں کیا؟ وہی بات ہے کہ اگر اس بینیفیشری کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں، اگر انہوں نے کسی قانونی طریقے کے ساتھ کو فالو کر کے زمین حاصل کی ہے تو ان کو آگے آنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیب کی جانب سے جو کچھ عرصہ پہلے بھی جو انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی ان کی جانب سے بھی ایک اخباروں میں اشارات دیا گیا تھا، اور وہ زمین تھی دیہ گجروں کی، سروے نمبر 179 اور 498، اس کے کھاتے تبدیل کیے گئے تھے، اور اسی تحت ہی انہوں نے جب جو بینیفیشری ہے وہ نوٹسز کا جواب نہیں دے رہا تھا تو انہوں نے اخبارات میں اشار دیے گئے۔ یہ قانون ہے، محکمہ اینٹی کرپشن کے الگ قوانین ہیں، اسی طرح نیب کے اپنے اپنے قوانین ہیں اور دائرہ اختیار ہے، تو محکمہ اینٹی کرپشن کے پاس بھی جو پروویژن اور قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کے کسی کوئی نوٹس جاری کا جواب نہیں دیتا تو اس کو مختلف اخبارات میں، اور کوئی ایک اخبار نہیں ہوتا ہے، جتنی بھی نامور اخبارات ہوتے ہیں اس میں یہ اشار دیا جاتا ہے تاکہ وہ آ جائے اور اپنا موقف دے دے، اس کو حق دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے، کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو اس کو بھی عدالت کے اندر قانونی طور پر چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمیں نوٹس نہیں ملا تھا اور یک طرفہ کارروائی کی گئی، تو اس بنیاد پر یہ ایک قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اخبارات میں اشتہارات دے دیں، اور اشتہارات کے ذریعے ظاہر ہے اس پہ تو پتہ چل جاتا ہے، اور ان کا جو ایڈریس ہے نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی کا، اس پر بھی نوٹسز بھیجے گئے ہیں، نمبر، ہاؤس نمبر، تمام چیزیں مینشن ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی جواب نہ آیا۔ تو معاملے کے حوالے سے اہم پیش رفت جو ہے ظاہر اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اینٹی کرپشن کمیٹی 1 جو ہے اس نے اوپن انکوائری کی منظوری دی ہے، تو وہ منظوری کیوں دی گئی ہے؟ کیا معاملہ واقعی اتنا سیریس لیول تک پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں محکمہ اینٹی کرپشن کے جو اختیارات ہیں، جو ان کا جو ڈھانچہ ہے اس کے تحت مختلف جو ہیں رولز رکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے اینٹی کرپشن کمیٹی 1 جو ہے گریڈ 18 کے بعد یا 17 کے بعد جو افسران ہوتے ہیں وہ ان کی منظوری لینا ضروری ہوتی ہے۔ ایک ہائیسٹ فورم ہوتا ہے کہ جس میں یہ تاثر نہ جائے کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے یک طرفہ کوئی کارروائی کی۔ یہ چیف سیکرٹری سندھ ان کے سربراہ ہوتے ہیں اس کمیٹی 1 کے، اور اس میں تمام محکموں کے سیکریٹریز شامل ہوتے ہیں، اور جب بھی کسی محکمے کا معاملہ آتا ہے تو اس کے متعلقہ سیکرٹریز اور ان کے حکام کو طلب کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے محکمے کے متعلق شکایت ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں، اگر وہ آرگومنٹ کریں گے کہ یہ شکایت درست نہیں ہے تو اس پہ ختم کیا جاتا ہے اور اس فائل کو بند کیا جاتا ہے۔ مگر جب شواہد تمام سامنے آتے ہیں اس کے بعد ان میں چیزیں سامنے آتی تو پھر یہ کمیٹی اجازت دیتی ہے ان کا اوپن انکوائری کی، اور یہی کمیٹی مقدمہ درج کرنے کی بھی جو اجازت ہے وہ دیتی ہے، اس کے بعد مقدمے درج ہوتے ہیں۔ تو ان شواہد کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ ایک آپ موقع دے دیں اور اس کا دائرہ اختیار بڑھا دیں تاکہ جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے آ سکیں۔ اب جو اسٹیج ہے، اب جو تمام، کیونکہ یہ ان کی طرف سے اگر جواب نہیں آئے گا تو اس کا ڈیفینیٹلی مقدمہ درج ہوگا، اور نہ صرف یہ 2 افسران جو ہم نے اس وقت کے سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اور جو مختار کار ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ
کئی اور بھی باثر افسران اس میں شامل ہیں جو تو جن ان پر یہ افسران کے مقدمہ خلاف درج کیا ہو سکتا کارروائی ہے۔ ہو سکتی ہے زاہد؟ دیکھیں، جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اینٹی کرپشن قوانین کے تحت ان کی گرفتاری بھی عمل میں آتی ہے۔ اگر کوئی ضمانت قبل از گرفتاری حاصل بھی کرتا ہے تو شواہد اتنے ٹھوس اگر ہوتے ہیں کسی بھی مقدمے میں تو اس کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے اور اس میں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ قوانین یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران پر یا تحقیقاتی افسر پر۔ اس حوالے سے جو تحقیقاتی افسر ہیں ان کی جانب سے جتنی محنت کی گئی ہے یا جتنی شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، تو اس میں جو ہم نے بھی دیکھا ہے یا ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں مقدمہ درج ہوگا اور مضبوط قسم کا مقدمہ درج ہوگا اور ظاہر افسران گرفتار ہوں گے جو بھی اس میں ملوث ہیں۔ ویسے تو افسران آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کئی ایسے کام جو ہے وہ کر جاتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب تک حقائق سامنے آئے یا اس معاملے کی کوئی شکایت تحریری طور پر سامنے آتی ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ اور اچھا زاہد، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے حالانکہ وہ سسٹم یہ بہت ہے طاقتور ہوتا ہے کہ جس اراضی کے کھاتے چینج کیے گئے ہیں، جن کو بدلا گیا ہے، ان کے جو نئے مالکان ہیں، کیا ان کو بھی اس انکوائری کے اندر شامل تفتیش کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو بینیفیشری ہوتا ہے جس کا ریکارڈ ہے وہ مقدمہ اس پر درج ہوگا، اور اگر انہوں نے فارجری کی ہے، اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، غلط کام کیا ہے تو ان پر مقدمہ ہوگا۔ بنیادی طور پر ذمہ داری جو ریکارڈ کسٹوڈین ہیں ان کی ہوتی ہے، جو ریکارڈ جن کے قبضے میں ہوتا ہے، بنیادی طور پر سرکاری افسران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سرکار کی زمین اور سرکار کی جو ہے وہ حفاظت کریں، جن کا وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں تمام جو افسران ہیں وہ اس طرح سے سسٹم سے مل جاتے ہیں اور ان افسران کو بینیفٹ دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو بینیفیشری ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ بھی مقدمہ درج ہوگا، اور جس وقت جن کا نام ریکارڈ میں ہوگا، ایسا نہیں ہو کہ کسی نے آگے کوئی سیل آؤٹ کیا ہوا ہو، اس کے کوئی ڈاکومنٹس کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے۔ ادروائز جو ریکارڈ کے مطابق جس کے نام کھاتا ہے مقدمہ اس کے خلاف درج ہوگا۔ اچھا زاہد، ایک اور سکینڈل بھی سامنے آیا ہے، مہران کی 10 ایکڑ زمین کے کھاتے بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں، تو اس کی بھی ڈیٹیل ذرا شیئر کر دیجئے۔ جی بالکل، یہ دہ مہران ہے کراچی کی اور اس کے 10 ایکڑ کے کھاتے تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور اس کی جو پرمیشن ہے وہ بھی اینٹی کرپشن کمیٹی 1 نے دی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کے زیر صدارت اجلاس میں اس کی منظوری دی گئی۔ ایک ڈرائیور ہیں لینڈ یوٹیلائزیشن کے، اور اس ڈرائیور نے جو ہے اب ایسا تو ممکن نہیں ہے تو اس ڈرائیور کا نام جو ہے مینشن کیا گیا ہے عباس، اس نے کوئی کھاتے تبدیل کیے ہوں اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط بوگس جعلی قسم کے جو ہے چالان ایشو کر کے اس کے کھاتے تبدیل کرائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح سے فرینڈ مین ہوتے ہیں جو مختلف افسران کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی ڈرائیور کا کوئی ایسا اختیار ہو کہ اس نے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کیے ہوں۔ اس میں بھی لینڈ جو یوٹیلائزیشن کے افسران ہیں وہ ملوث ہوں گے۔ 10 ایکڑ اراضی ہے، اس پہ تحقیقات شروع کی گئی ہے اور اس کے بھی کھاتے جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ ایک باثر شخصیت ہیں جن کا نام سہیل احمد شمسی، جو اس لیٹر میں مینشن کیا گیا ہے، اس کے حق میں کھاتے تبدیل کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے رہیں گے تو کئی ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے، اور یہ بھی اسی طرح سے سامنے آیا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ محکمہ ریونیو کے اندر اسکیم 33 کے سابق مختار کار ہیں اور اس وقت بھی مختار کار ہیں، وہ تمام سسٹم چلاتے ہیں۔ لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے 2 سیکشن افسران ہیں جو ہمیشہ ان اہم عہدوں پر رہے ہیں، وہ ان سسٹم کے اعلی کار ہیں۔ سسٹم چلانے والے لوگ بہت باثر ہیں، ہم اور آپ جو ہیں ان کا نام بھی نہیں لے سکتے، مگر جو افسران ہیں ان کے تمام، اب اس وقت جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا آفس ہے وہ بھی اسی طرح سے ایک پوسٹ آفس کا کردار ادا کرتا ہے، اور تمام جو معاملات ہیں یہ اسی طرح سے سیکشن یعنی کہ محکمے کے اپنے افسران ہی اندر شامل ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ ریکارڈ جو طلب کیا گیا ہے وہ کب تک فراہم کیا جائے گا۔ ناظرین، اسکیم 33 کا معاملہ صرف 24 ایکڑ زمین کا نہیں ہے، یہ کراچی میں ریاستی ریٹ گورننس اور احتساب کا امتحان ہے۔ اگر اربوں کی سرکاری زمین اسی طرح کاغذوں میں منتقل ہوتی رہی نا تو پھر عام شہری کا قانون پر اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کی یہ اوپن انکوائری واقعی ہی انصاف تک پہنچتی ہے یا یہ سسٹم جو ہے وہ ایک بار پھر سے جیت جائے گا۔ ناظرین، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान एक बार फिर से आटे और गंदम के बहरान की लपेट में है। कोयटा समेत पूरे सूबे में आटे की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सरकारी गंदम स्टॉक खाली हैं और आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि यह बहरान कुदरती है या फिर पॉलिसी की नाकामी है। आज के प्रोग्राम में हम उसी संगीन मसले का गहराई से तज्जिया करेंगे, जान सकें कि मसला आखिर कहां से शुरू हुआ और इसका हल क्या हो सकता है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन ने। शाह हुसैन, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि बलूचिस्तान हुकूमत ने रवां साल गंदम खरीदने के लिए बजट में फंड्स क्यों नहीं रखे हैं? क्या हम इसको एक प्लानिंग फेलियर कहेंगे? जी बिल्कुल, यकीनन ये हम उसको इंतज़ामी फेलियर और कह सकते हैं। और पॉलिसी में नकायस हैं। पॉलिसी जो है ना वो एक मरबूत पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती हर साल गंदम के बहरान से निपटने के लिए। और ये दहाइयों से एक मसला आ रहा है। ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर कभी इसको ख़त्म करने के लिए संजीदा इक़दामात नहीं। और इसमें कमज़ोरियाँ यहाँ पे ये हैं इस पॉलिसी में कि गंदम पिछले 2 साल से बलूचिस्तान हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी और जो पुराना गंदम पड़ा होता वो इस साल के शुरू में रिलीज़ कर दिया गया था। और पिछले साल गंदम इसलिए नहीं खरीदी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने चूँकि यहाँ जो गंदम महकमा खुराक के जो गोदाम है वहाँ पे गंदम पड़ा रहता है, मगर ये कि फ्लावर मिलों को ये जारी नहीं किया जाता और वहीं पे गोदामों में ही ये गल सड़ जाती, गंदम सारी ख़राब हो जाती है और आखिर में इस हाल को पहुँचती है कि जानवर भी नहीं खाते वो गंदम। तो फ्लोर मिल मालिकान जो है फिर वो गंदम ख़रीदने से इनकार करते हैं और वो फिर जाके ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदते हैं जो कि महंगा पड़ता है। फिर जो है यहाँ पे आटे की कीमतों पे इसका असर पड़ता है। और अब इस बहरान की वजह यही है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने गंदम का स्टॉक नहीं रखा और महकमा खुराक के सारे गोदाम खाली पड़े हैं। और बलूचिस्तान के जो अपनी गंदम है उसमें अगर हम बात करें तो जो बलूचिस्तान की जो इस वक्त ज़रूरत है बलूचिस्तान की वो 20 लाख टन सालाना है, जबकि यहाँ पे जो हमारी पैदावार है गंदम की वो तकरीबन 10 लाख टन है। यानी आधो आध जो है वो फ़र्क है। 10 लाख टन गंदम हमें किल्लत का हर साल सामना करना पड़ता है। और हमारे पास एक ग्रीन बेल्ट पे है जिसमें वाफर मिकदार में गंदम काश्त की जाती है। वहाँ पे नहरी निज़ाम है, पानी भी वाफर मिकदार में मौजूद है। और यानी कि कोयटा के पास इतना स्टॉक भी मौजूद नहीं होता कि बुनियादी ज़रूरत को पूरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 2 साल से यही पोजीशन है। और अगर इससे कबल गंदम के मौजूद भी होती थी, महकमा खुराक के गोदाम में गंदम पड़ी रहती थी, जैसा कि बताया मैंने कि वो पॉलिसी उनकी ये होती थी कि वो रिलीज़ नहीं की जाती थी और फ्लावर मिलों को। और जो फ्लावर मिल जो जिस कीमत में मांगते थे गवर्नमेंट और उनके दरमियान महकमा खुराक और फ्लावर मिल मालिकान के दरमियान कीमतों का तयन नहीं होता था और जिसकी वजह से वो गंदम वो गोदामों में ही पड़ा ख़राब हो जाती थी और चढ़ जाती थी। फिर वो रोटी पकाने या आटा बनाने के काबिल नहीं होती थी। और इस साल जो बहरान, अभी ये दूसरा बहरान है, इस साल के दौरान ये दूसरा बहरान है जो कि आ रहा है और बलूचिस्तान के अवाम इसका सामना कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों के दौरान अगर हम बात करें कीमतों की तो जो यहाँ पे 20 किलो जो आटे का तेल है वो 2400 से 2500 तक पहुँच गया और अब 2500 से भी ऊपर। हमने देखा है कि कोयटा में सिर्फ 15 दिन के अंदर 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा किया गया है। तो ये जो प्राइस हाइक है ये किसकी जिम्मेदारी है? ये प्राइस हाइक तो यकीनन इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव करें। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो तुम पे नज़र रखे और जो एक मनमाना इजाफा होता है मार्केट में जो डीलर्स है, आटा डीलर्स है, उस पर नज़र रखे। अगर कोई खिलाफवर्जी कर रहा है, जो सरकारी रेट मुकर्रर हैं जो कि हुकूमत ने जो कीमतों का तयन कर रखा है उसकी खिलाफवर्जी होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। मगर हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटी मौजूद है, ज़िली इंतज़ामिया मौजूद हैं, मगर ये कि ये कार्रवाई नहीं करते और कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से एक रेट नहीं चल रहा। अगर शहर में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, एक बाज़ार में एक रेट होता है तो दूसरी मार्केट में दूसरा रेट होता है, यानी ये फ़र्क मौजूद रहता है जिसका असर बराह रास्त आवाम पे पड़ रहा है और आवाम इससे बुरी तरह मुतासर हो रही है और लोग जो है महंगा आटा खरीदने पे मजबूर होते हैं। अच्छा शाह हुसैन, आपने कहा कि ये बहरान हमें दूसरी बार देखना पड़ रहा है, तो जब सरकारी गंदम स्टॉक पहले ही खाली थे तो फिर महकमा खुराक ने इस हवाले से एडवांस प्लानिंग क्यों नहीं की थी?
جیسا کہ میں نے بتایا کہ چونکہ محکمہ خوراک جو اس کا ذمہ دار ایک ادارہ ہے کہ وہ اس چیز کا وہ ایک مربوط ایک پالیسی بنائے، مگر چونکہ وہ ہر سال ناکام رہتی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹریٹ آف فوڈ جو ہے وہ ہر سال اس سلسلے میں ناکام رہتی ہے. یہاں بھی میں بتاؤں تو بلوچستان حکومت نے ایک دفعہ اس پہ غور بھی شروع کیا تھا کہ محکمہ خوراک کو ختم کیا جائے، ڈائریکٹریٹ جو نظامت ہے محکمہ خوراک کا اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس کا تو عوام کو فائدہ ہی نہیں ہے. اخراجات اتنے زیادہ ہے، کروڑوں روپے اخراجات ہے اس کے، صرف انتظامی اخراجات ہے ملازمین کے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے. بلوچستان حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کے گندم خریدیں. اگر بلوچستان کی اپنی جو پیداوار ہے گندم کی وہ کم ہے تو جا کے گندم خریدیں. اور پنجاب، چونکہ ہمارا جو انحصار ہے بلوچستان کا وہ ہمیشہ سندھ اور بلوچستان پہ رہا ہے، ہم وہاں سے گندم خریدتے ہیں اور ان کی پھر اپنی ضروریات ہوتی ہے اور ہم اس مقدار میں وہ گندم نہیں خرید پاتے کہ جو ہماری ضرورت ہوتی ہے. اور بلوچستان کا جو میں نے بتایا کہ اپنا سالانہ ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو بلوچستان کو سالانہ کتنے لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم درکار ہوتی ہے؟ یہاں بلوچستان کو سالانہ 20 لاکھ ٹن گندم، اس کی آبادی کے حساب سے 20 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ٹن گندم ہے. اور جو 10 لاکھ ٹن گندم ہے وہ بلوچستان کا گرین بیلٹ ہے، اس کے 6 اضلاع ہے، یعنی وسطی محمد جس میں جعفر آباد، نصیر آباد، جل مکسی، صوبت پور، کچی، یہ اضلاع اس میں شامل ہے اس گرین بیلٹ میں، جہاں پہ اس سال چونکہ ہر سال اس کا تخمینہ الگ ہوتا ہے کہ کتنے رقبے پر ہم نے گندم کاشت کرنی ہے. اس سال جو تخمینہ لگایا گیا تھا 2025 کے لیے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ رقبہ جو تھا وہ اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا کہ 20 لاکھ کی ہے، جبکہ 10 لاکھ ٹن گندم ہی وہاں پر پیدا ہوتی ہے. تو اتنے بڑے گیپ کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے؟ 10 لاکھ ٹن از ٹو مچ. بالکل یقیناً بہت زیادہ ہے. 10 لاکھ ٹن گندم کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ حکومت کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں اگائیں، چونکہ یہ پیداواری شعبوں پہ ہمیشہ یہاں کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ پیداواری شعبوں پہ توجہ کم دیتی آ رہی ہے. یعنی ہمارے پاس اس گرین بیلٹ کا جو میں نے ذکر کیا، یہاں پہ چاول بھی وافر مقدار میں کاشت ہوتا ہے، گندم بھی کاشت ہوتی ہے وافر مقدار میں، مگر یہ کہ منصوبہ بندی کا فقدان ہوتا ہے. جو ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں وہ ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے، وہ حاصل نہیں کیے جاتے، پالیسی مینجمنٹ صحیح نہیں ہوتا ان کا، تو اس وجہ سے یہ پھر ہدف حاصل نہیں کر پاتے اور اس سے عوام متاثر ہوتی ہے. اور چلیں اگر ہم یہ مان لیں کہ بلوچستان کے جو رقبہ ہے وہ صرف گرین بیلٹ پہ جو ہے نا وہ گندم کاشت ہوتی ہے، اور باقی جو بلوچستان کا رقبہ ہے وہ خشکی کے علاقے ہیں، اور جہاں پہ ہم بارانی پانی پہ انحصار تو کر سکتے ہیں، مگر بارشوں کی یہ صورتحال ہے کہ ایک طویل دور آتا ہے بیچ میں خشک سالی کا اور بارشیں نہیں ہو پاتی. تو ایک ایسا نصیر آباد یہ جو گرین بیلٹ ہے یہ جہاں نہری نظام ہے ہم اس پہ انحصار کر سکتے ہیں، مگر وہاں مس مینجمنٹ کا ایک سلسلہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اور دوسری اس کی وجہ یہ کہ جو پٹ فڈار، یہاں پہ 2 کینال ہے، پٹ فڈار اور کیرتر کینال، یہاں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں اس گرین بیلٹ کے لیے. مگر بلوچستان اور سندھ کا ایک تنازع چلا آ رہی ہے دہائیوں سے کہ بلوچستان کو ان کینال سے ان کے حصے کا پورا پانی نہیں ملتا، اور یہ سندھ بلیم کرتا ہے، بلوچستان حکومت کو شکایت رہی ہے سندھ سے کہ سندھ بلوچستان کے حصے کا پورا پانی نہیں دیتا. وہ واٹر کورسز نکالے ہیں انہوں نے ان دونوں کینال سے، پٹ فڈر اور کیرتر کینال سے واٹر کورسز نکالے ہیں جہاں پہ زمینوں کو اپنے سیراب کیا جاتا ہے. مگر چونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سندھ اور بلوچستان میں دونوں پیپلز پارٹی کی ہی حکومتیں ہیں، تو اگر یہ چاہے تو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، چونکہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پر بھی یہاں پہ بھی ایک ہی پارٹی ہے، تو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شاہ حسین یہ بات کتنی درست ہے کہ بڑے زمیندار جو ہیں وہ ویٹ ہوڈنگ کر کے مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہتی ہے؟ بالکل یہ جو بڑے زمیندار ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس قلت کا، وہ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ذخیرہ کرتے ہیں گندم، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ قیمت ملے مارکیٹ میں. جب ضرورت زیادہ ہو اور مارکیٹ میں گندم موجود نہ ہو تب وہ اپنا ذخیرہ نکالے اور مارکیٹ میں بیچیں اور ان کو اس کی زیادہ قیمت ملے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مگر
اس پر بھی توجہ نہیں دی گئی اور ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا جو ایسے لوگ ہیں، جو ایسے زمیندار ہیں، چونکہ ان کی اپروچ حکومت تک ہے، اور اکثر ایسے طاقتور زمیندار جو ہے وہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہ کابینہ میں شامل ہوتے ہیں یا پھر حکومتی حلقوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ پھر اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں، اپنے جو عہدے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، اور وہ بچ نکلتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. اور یہ مسئلہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی جو کہ مارکیٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے یہ مسئلہ، اور اس پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ بلوچستان میں جو گندم کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اگر گندم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یقیناً ہمارا انحصار جو ہے وہ پنجاب اور سندھ پہ ہوگا آٹے کے حصول کے لیے، اور ہم اپنی ضرورت پورا نہیں کر سکیں گے، عوام اس سے متاثر ہوگی. تو اس مسئلے کو سنجیدگی سے جو ہے نا حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا شاہ حسین، یہ بتائیے کہ کاشتکار جو ہے وہ گندم چھوڑ کر کیش کراپس کی طرف اب کیوں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی، اس کی وجہ ابھی یہی ہے چونکہ کاشتکار چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے گندم کی، اس کی فصل کی صحیح قیمت ملے مارکیٹ میں. تو کیا اب گندم کی جو فصل ہے وہ پروفیٹیبل نہیں رہی ہے؟ اب تو گندم کی فصل جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ اس کے ریٹ مقرر کرتی ہے، مگر عین موقع پہ گورنمنٹ جا کے اپنے جو زمیندار، اپنے کاشتکار سے گندم نہیں خریدتے، چونکہ پالیسیاں ایسی ہوتی ہے، اس میں انتظامیہ کا بھی اس میں قصور ہوتا ہے. زمیندار اور کاشتکار ہوتے ہیں کہ ان کو جو صحیح ریٹ نہیں دیا جاتا، اور اگر ریٹ مل بھی جاتا ہے تو گندم مارکیٹ میں منڈی میں پڑی رہتی ہے، اور محکمہ خوراک جا کے وہ اس کی ضرورت کے مطابق گندم نہیں خریدتی، جس کی وجہ سے وہ گندم خراب، زمینداروں کے پاس بھی پڑی گندم خراب ہو جاتی ہے، وہ مارکیٹ میں ان کو صحیح قیمت نہیں ملتی. تو اس وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کے پھر ایسے فصلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گندم کے کاشت کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے جو نقد آور فصلات ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ اپنے وہ کاشت کر لیتے ہیں. اور یہ ایک رجحان بلوچستان میں بڑھتا جا رہا ہے کہ کاشتکار بلوچستان میں گندم کی کاشت، ایک تو پانی کی قلت کا بھی ایک فیکٹر شامل ہے کہ بلوچستان میں پانی کی قلت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا شاہ حسین، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بلوچستان جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے اوپر بھی انحصار کرتا ہے اس حوالے سے، تو وہاں سے سپلائی کیوں متاثر ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو پنجاب اور سندھ کی طرف سے بین الاضلاع جو پابندی لگائی جاتی ہے، ضلع بندی کی جاتی ہے، وہ اپنے صوبے سے گندم باہر نہیں جانے دیتے کہ نہ پنجاب اور نہ ہی سندھ. ابھی بھی وہاں پہ پابندی ہے، گندم جو ہے وہ وہاں سے نہیں آ رہی. پنجاب جو ہے وہ باقی صوبوں کو گندم نہیں دے رہا ہے، اور سندھ کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اس نے بھی پابندی لگائی ہے کہ کسی صوبے کو گندم نہیں دینی ہے. اگر یہاں کے فلور مل مالکان ہے یا پھر مارکیٹ کے جو ڈیلرز ہے، آٹا ڈیلرز ہے، وہ جا کے اوپن مارکیٹ سے صرف آٹا خرید سکتے ہیں، پنجاب اور سندھ سے صرف آٹا خرید سکتے ہیں، وہ گندم نہیں لا سکتے. اس پہ پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے پابندی عائد کی ہوئی ہے، اور شکایت بھی یہی رہی ہے یہاں کے فلاور مل مالکان کے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے کہ صرف کہ یہاں کے جو فلاور ملز ہیں ان کے لیے وہ گندم خریدے، اور یہاں کے لوکل جو فلاور ملز ہیں ان کو دے، تاکہ یہاں اپنی ضرورت کے مطابق ہم آٹا جو ہے مارکیٹ میں فراہم کر سکیں اور لوگوں کی ضروریات. لیکن شاہ حسین، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی 2025 کے آخر تک اگر دیکھا جائے تو 20 کلو آٹے کا تھیلا جو تھا وہ 2500 روپے سے تجاوز کر گیا تھا. تو کیا حکومت غریب آدمی کو تنہا چھوڑ چکی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ بالکل صورتحال سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہاں سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی حکومت کی طرف سے اس شعبے کو، مگر دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ انتظامیہ کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو ایکٹیو کیا جائے، مگر ان کی جو کارکردگی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ فوٹو سیشن تک ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر یہی پالیسیاں رہیں، یہی پالیسی رہی تو یقیناً یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا، اور یہ گندم کا جو بحران ہے، آٹا جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا بلوچستان میں. اور حکومت کو چونکہ عوام کا بھی یہی مطالبہ کہ حکومت اس پر فوری توجہ دے، اور پاکستان فلور مل ایسوسیشن کی طرف سے بار بار اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ چونکہ ان کی ملیں بند ہو رہی ہے، گندم نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ملیں بند ہو رہی ہے، اور یہاں 50% فلاور ملز ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50% سے بھی زائد فلاور ملز جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. یہ دارالحکومت کوئٹہ میں بند ہو گئے ہیں، تو اندرون بلوچستان تو اور بھی صورتحال خراب ہے.
تو اگر ان یہ چیزوں کو چلانے حکومتیں جو ہیں ضلع انتظامیہ اور محکمہ خوراک کی بات کی جائے تو یہ نرخ کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ کیا کہیں پر مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ موجود نہیں ہے یا مانیٹرنگ سسٹم ہی فیل ہو چکا ہے؟ مانیٹرنگ سسٹم ایسا کوئی مربوط نظام یہاں پہ نہیں، بلوچستان میں کوئی ایسا مربوط نظام نہیں ہے، چونکہ ان سب کی نگرانی کے لیے تو محکمہ خوراک کو ہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ محکمہ خوراک جو ہے وہ اس چیز کا نوٹس لے۔ نظامت جو خوراک ہے، فوڈ ڈائریکٹریٹ کو اس کا یہ نگران ایک ادارہ ہے فوڈ ڈائریکٹریٹ، مگر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہے، وہ اپنی ان ترجیحات سے ہٹ جاتی ہے۔ جو گندم ہے مارکیٹ میں آٹے کی قیمتیں ہیں، اور پھر ضلعی انتظامیہ اور پرائز کنٹرول کمیٹیاں ان پہ بھی کوئی چیک نہیں ہے۔ اگر ان پہ چیک رکھا جائے کہ ان کی کارکردگی کو جانچا جائے کہ اگر کوئی کمیٹی پرائز کنٹرول کمیٹی وہ پرفارم نہیں کر رہی ہے، انتظامیہ پرفارم نہیں کر رہی، تو اس کا نوٹس لینا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ ایک صورتحال جو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بالکل حکومتی دعوے تو ہوتے ہیں تو مگر اس کے علاوہ اس کا نوٹس لیا جاتا ہے، صرف دعوے آتے ہیں کہ نوٹس لے لیا گیا، مگر عملی طور پر ہم دیکھیں کہ عملی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں آٹے اور گندم کا بحران جو ہے وہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ گورننس پالیسی میکنگ اور ترجیحات کا امتحان ہے۔ اگر بروقت فیصلے نہ کیے گئے تو یہ بحران مزید شدت اختیار کرے گا اور اس کا سب سے بڑا بوجھ ایک بار پھر سے غریب عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس ویٹ کرائسس کو سنجیدگی سے لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔